बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशी खिदमत है साया नॉवल लास्ट एपिसोड। राजकुंदल अब बेहद भयानक नजर आने लगा था। शायद उसके रूप में मनकारी नुमाया हो रहा था। कुछ ही लम्हों के बाद बाबा दरीस ने अपने हाथ दोबारा फिजा में बुलंद किए और दूसरे लम्हे लंबी लंबी पतली चमकदार जंजीरें जो किसी अजीब सी धात की बनी हुई थी राजकुंदल के चारों तरफ लिपट गई। राजकुंदल अजियत से तड़पने लगा। वो बुरी तरह उछल उछल कर उन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और जंजीरें टूट टूट कर नीचे गिरती जा रही थी। उसके साथ ही कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी जैसे मक्खियां पिनपिना रही हों। राजकुंदल ने तमाम जंजीरें तोड़ी। उसके बाद एक कहका लगाया, बस मियाँ जी बस, लो अब संभालो। ये कहकर उसने एक बार पीछे हटकर अपनी मुठ्ठियां बंद की और इस बार जब मुठ्ठियां खोली तो चमगादड़ जैसे बहुत से जानवर बाबा दरीस की जानिब लिपके। एक क्यामत सी आ गई थी। बारीक बारीक आवाजें फिजा में बुलंद होने लगी। ऐसे लगता था जैसे हजारों रूहें मिलकर बैन कर रही हों। कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। वो मंजर इतना भयानक था। गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े चमगादड़ों के पंजों से गिर रहे थे और वो उन्हें खाने के लिए चिपट चिपट कर हमला कर रही थी। वो गोश्त को अपनी चूंचों में पकड़ती और उसके साथ खुद ही टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिरने लगती। उसके बाद बाबा दरीस ने अपनी एक उंगली होंठों से लगाई, उसे सीधा किया। उसके बाद राजकुंदल की तरफ देखा। हाँ भाई गुरु चेले, और कुछ? हाँ और कुछ। राजकुंदल के मुंह से मनकारी की आवाज उभरी। उसके बाद उसने जेब से एक धारेदार सा आला निकाला और उसे अपनी रान में झोंका। खून के कतरे जमीन पर गिरे और उसमें से एक बहुत बड़ा चेहरा नमूदार हुआ। ये इंतहाई खौफनाक चेहरा था। उसके बाद वो जमीन पर बुलंद होता चला गया। इंसानों से मिलता जुलता एक वजूद बाहर आया जिसका कद 2.5-3 फुट से ज्यादा नहीं था, लेकिन उसका फैलाव बेपनाह था। बाहर आकर उसने अपना सर राजकुंदल के सामने झुकाया। राजकुंदल ने जल्दी से अपनी टांग से गोश्त का एक टुकड़ा काटा, जिसे देखकर इस खौफनाक शक्ल वाले बोने ने अपनी जुबान बाहर निकाली। राजकुंदल ने वो टुकड़ा उसकी जुबान पे रखा। गोश्त का मजा पाते ही वो उसे चुप चुप करके चबाने लगा और फिर इतनी जोर की चीख मारी कि वहां मौजूद लोगों के दिल दहल गए। जा, गोश्त लग गया तेरे मुंह को, अब खा ले इन सुसरू को, चुबाकर फेंक देने। हाँ आओ हमें चबा लो। बाबा दरीस ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और होनहार शक्ल का बोना उसकी तरफ बढ़ने लगा। बाबा दरीस निहायत सुकून से खड़े थे। बोना उनके पास पहुंचा तो उन्होंने अपनी एक उंगली उसकी पेशानी से लगाई और एक बार फिर क्यामत आ गई। बोना जमीन पर लूट रहा था। वो कला बाजियां खा रहा था और बुरी तरह दीवारों से टकरे मार रहा था। टकरे मारते मारते वो राजकुंदल के बदन से टकराया। राजकुंदल ने उसे जोर से लात मारी। बोना गिर पड़ा। उसके बाद वो देखते ही देखते जमीन पर सीधा हो गया। उसका बदन किसी गेंद की तरह जमीन पर फूल पिचक रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका बदन पिचकना शुरू हुआ। उसके बाद जमीन पर वो सिर्फ एक कागज की शक्ल में रह गया। फिर ये तस्वीर भी मिट गई। हाँ भाई हाँ, और कुछ? बस और कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, देखूंगा तुझे बाद में। देख लेना, तुम्हें हर वक्त इजाजत है। अब सूरत हाल दूसरी हो गई है। उसके बाद राजकुंदल दरवाजे से निकल भागा। बाबा दरीस को पहली बार हंसते हुए देखा गया था। फिर उन्होंने हमीद खान से कहा, डरने की जरूरत नहीं हमीद खान, एक बर्तन में पानी ले आओ। हमीद खान नरस्ती टांगों से बाहर गया। उसके बाद पानी ले आया। बाबा दरीस कुछ पढ़ने लगे। कुछ देर वो पढ़ते रहे। उसके बाद उन्होंने वो पानी अर्शिया के सर पे डाला। अर्शिया ने एक लम्हे के लिए आंखें फाड़ी। उसके बाद उसका पूरा बदन पत्तू की तरह लड़सने लगा और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। राजकुंदल के बदन से खून के जो कतरे टिपके थे वो खुद ब खुद जमीन से गायब होते चले गए और अब दूर तक उनका कोई पता न था। ये मनाजिर इस कदर खौफनाक थे कि जिसने भी उन्हें देखा वो खौफ से थर थर कांपता रहा। राजकुंदल बुरी तरह शिकस्त खाकर भाग चुका था। अर्शिया जमीन पर बेहोश पड़ी थी। शाहनवाज आंखें फाड़े खड़ा था और हमीद खान सख्ते के आलम में दीवार से टिका हुआ था। मनकारी के बारे में उन्हें कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन राजकुंदल ने जो कुछ किया था वो इंतहाई होलनाक था। दफतन ही अर्शिया के बदन में जुम्बश हुई और दूसरे लम्हे उसने उल्टी की। फिर उसे उल्टियों पर उल्टियां होने लगी। उसके मुंह से जो कुछ बरामद हुआ उसने शाहनवाज और हमीद खान को खास तौर से दहशत ज़दा कर दिया। शाहनवाज की आंखों में आंसू आए। उसने गमजदा आवाज में कहा, इस कमबख्त राजकुंदल ने शाहीना के साथ भी यही अमल किया था।
شاہینہ کے منہ اور ناک سے بھی اسی طرح کے کیڑے نمودار ہوئے تھے اور بابا صاحب اس کے بعد وہ جانبر نہیں ہو سکی۔ اللہ کے فضل پر بھروسہ کرو شاہنواز، عرشیہ کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہو سکے گا، میں تمہیں مکمل اطمینان دلاتا ہوں۔ چلو اسے اٹھا کر اندر لے چلو۔ شاہنواز اور حمید خان بابا ادریس کی ہدایت پر عمل کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد عرشیہ کی حالت بہتر ہوئی، اس نے آنکھیں کھولی۔ بے شک وہ جس کیفیت کا شکار تھی اس کی وجہ سے اس پر شدید نکاہت طاری ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ایک دم ہی اس کے چہرے پر رونق نظر آئی جو ان لوگوں کے لیے حیران کن تھی۔ بابا ادریس مسلسل پانی پر کچھ پڑھ کر اس کے چھینٹے عرشیہ پر مار رہے تھے۔ پھر عرشیہ بہت بہتر حالت میں نظر آئی۔ اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی خواہش ظاہر کی تو شاہنواز نے سہارا دے کر اسے بٹھایا۔ بابا ادریس نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ماری اور عرشیہ نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلائی۔ بابا ادریس بولے، بیٹی عرشیہ، کلمہ طیبہ پڑھو۔ عرشیہ نے آہستہ آہستہ ہونٹ ہلائے، پہلے مدھم اور پھر زور سے اس نے کلمہ طیبہ پڑھا۔ حمید خان اور شاہنواز کے چہرے پر مسرت کے آثار پھیل گئے۔ بابا ادریس نے مسکرا کر کہا، اللہ کا احسان ہے ہم سب پر، لو بے شاہنواز، عرشیہ پر سے تو راج فنا ہو گیا، تمہیں مبارک ہو۔ شاہنواز بے اختیار ہو کر بابا ادریس سے لپٹا۔ اللہ نے آپ کو ہمارے لیے فرشتہ رحمت بنایا بابا صاحب، آپ نہیں تھے تو ہم اپنے آپ کو لاوارث محسوس کر رہے تھے۔ اللہ نے ہر مرض کی دوا پیدا کی ہے۔ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس مردود نے سبحان گلی میں میرے لیے کیا ماحول پیدا کر دیا ہے، میرا گھر بار تباہ کر دیا، اب کیا منہ لے کر سبحان گلی جاؤں گا؟ میں آپ کے لیے گھر کو ازسر نو تعمیر کرواؤں گا۔ لیکن آپ چلے کہاں گئے تھے؟ بس اللہ سے مدد مانگنے گیا تھا، اس کا احسان ہے اس نے مجھے مایوس نہ کیا۔ لیکن ایک نئی بات میرے علم میں آئی، راج کندل تنہا نہیں تھا، کوئی اور قوت اس پر حاوی ہے، خیر پتہ چل جائے گا۔ عرشیہ بہتر ہو گئی تھی۔ ادریس نے کہا تھا کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا وہ یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، وہ آسانی سے ہار نہیں مانے گا، لیکن اللہ مالک ہے، اب عرشیہ کو تنہا نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ مطمئن رہیں، میں ہر لمحے اس کے ساتھ رہوں گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جن ناپاک قوتوں نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا وہ تو فنا ہو گئی ہیں، باقی آگے اللہ مالک ہے۔ زخم تو راج کندل کو آیا تھا کیونکہ بدن اس کا تھا اور منکاری نے بڑی بے دردی سے اپنے پیر کو اس کا گوشت کھلایا۔ راج کندل کا شدید بخار چڑھا۔ منکاری نے کہا، مرا کیوں جاتا ہے، ٹھیک کر دیتا ہوں تیرا یہ زخم۔ یہ کہہ کر منکاری نے فضا میں ہاتھ بلند کیے، گوشت کا ایک ٹکڑا اس کے ہاتھوں میں آیا۔ یہ ٹکڑا اس نے راج کندل کے بدن پہ چپکایا اور اس پہ ہاتھ پھیر دیا۔ راج کندل کی تکلیف ایک دم دور ہو گئی۔ اس نے کہا، جے منکاری مہاراج، بکواس بند کر، ہمیں شکست ہوئی ہے، لگتا ہے جن دنوں وہ بڈھا غائب رہا ان دنوں اس نے اپنے گیان میں اضافہ کر لیا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہم سے کہ ہم دوسرے چکروں میں پڑ گئے اور اس پر دھیان نہ رکھا۔ اس چیز نے ہمیں نقصان پہنچایا۔ اب اندازہ یہ ہوا کہ اس بڈھے کو منتروں سے نہیں مارا جا سکتا۔ ہمارے داؤ کچے نہیں تھے پر اس نے سب کا توڑ کر لیا۔ نہیں راج کندل، اب اس بڈھے کو منتروں سے نہیں مارا جا سکتا، تجھے اس کی ہتیا کرنی ہوگی، خون کرنا ہوگا اس کا۔ مجھے مہاراج؟ ہاں تجھے، یہ میری مجبوری ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، پر یہ شریر میرا نہیں تیرا ہے، اس سے تجھے ہی کام کرنا ہوگا۔ کیسے مہاراج؟ سوچنے دے مجھے، میں اس سمے بہت غمزدہ ہوں۔ سنسار تو میں نے چھوڑ دیا تھا، چھوڑ کیا دیا تھا بلکہ مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ اس کے بعد میرے گیان دھیان میرے کام آتے رہے، مگر یہ پہلا نقصان ہوا ہے میرا۔ سن، اب ہمیں اس بچی کو استعمال کرنا ہوگا۔ راج کندل ایک دم چونکا۔ اس نے کہا، کیسے مہاراج؟ اب ہم جو کچھ کریں گے اس بچی کے نام پر کریں گے اور چالاکی سے کریں گے۔ شاہنواز اور ادریس کو بچی کے نام پر بلائیں گے، اس کے سامنے بچی کو ختم کریں گے۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں راج کندل، یہ کام تجھے کرنا ہوگا۔ بچی کو بھی مارنا ہوگا؟ ہاں مارنا ہوگا۔ دیکھیے مہاراج، اب جس طرح کہیں گے میں کروں گا۔ اگر آپ کہیں گے کہ ادریس پر چاقو لے کر پل پڑوں تو میں پل پڑوں گا، اسے دھوکہ دے کر ماروں گا آپ کے سامنے، پر بچی کو نہیں مار سکتا۔ سوچنے دے مجھے، مارنا ہوگا اس پاپی کو، کیسے ماریں گے یہ میں تجھے سوچ کر بتاؤں گا۔ راج کندل خاموش ہوا، منکاری بھی خاموش ہوا۔ راج کندل نے اپنے ذہن میں منکاری کو ٹٹولا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس وقت منکاری اس کے وجود پر حاوی نہیں، اس کا بدن اسی طرح ہلکا تھا جس طرح منکاری کے اس کے اپنے وجود سے غائب ہو جانے کے بعد ہوتا تھا۔ بڑی عجیب و غریب کیفیت ہو گئی تھی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بابا ادریس علی نے منکاری کے ساتھ یا خود اس کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ ناقابل معافی تھا، اسے آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن راج کندل کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی شکست نینا کی شکل میں محسوس ہوتی تھی۔ نینا اس کے وجود پر اس طرح حاوی ہو گئی تھی کہ اس کا انداز فکر بالکل ہی بدل گیا تھا۔ بچی جب بھی اس کی نگاہوں کے سامنے آتی وہ بالکل ہی تبدیل ہو جاتا۔ کوئی مرے یا جیے بچی کو ضرور زندہ رہنا چاہیے۔
چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، بچی کے پاس پہنچا۔ نینا کے اندر کچھ ایسا پیار تھا کہ وہ بے خود ہو جاتا۔ نینا، اس نے بچی کو پکارا۔ ماما جی، تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہے نا؟ جی ماما جی۔ اگر میں تجھے مار دوں تو بھی میں تمہیں پیار کروں گی، مرنے کے بعد بھی؟ ہاں ماما جی۔ تو جانتی ہے مرنا کیا ہوتا ہے؟ نہیں، بچی نے معصومیت سے کہا۔ راج کندر نے رخ بدلا، اس سے اس معصوم بچے کی صورت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ راج کندر نے پھر کہا، اچھا ایک بات بتا نینا، تو اپنے ماں باپ کے بارے میں کیا جانتی ہے؟ ماں باپ؟ اس دن تو نے ایک عورت کو دیکھا تھا جس کے پاس میں تجھے لے گیا تھا۔ ہاں، وہ تجھے کیسی لگی؟ بہت اچھی ماما جی، میرا دل کئی بار چاہا کہ میں دوبارہ اس کے پاس جاؤں۔ اس دن تو میرے ساتھ کیوں چلی آئی؟ تو میرے ماما جو ہو۔ راج کندل نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا تھا۔ چودھری شانواس نے بابا دریس کو باقی دنوں کی تفصیل بتائی۔ اس نے بتایا کہ راج کندل بچی کو لے کر عرشیا کے سامنے آیا۔ عرشیا بے خود ہوئی، لیکن بچی اسے ماما جی کہتی ہوئی اس کے ساتھ چلی گئی۔ بابا دریس نے سن کر آنکھیں بند کی۔ وہ اس سلسلے میں کچھ صحیح اندازہ نہیں لگا پائے تھے۔ راج کندل ان کے سامنے اپنی اصل شکل میں آیا، اور ویسے بھی بابا دریس نے کبھی عالیجا کی شکل نہ دیکھی۔ عالیجا ایک ہوا کی صورت میں ان کے سامنے آتا اور اپنی خدمات سر انجام دے کر واپس چلا جاتا، لیکن بابا دریس اس بات سے اچھی طرح واقف ہو گئے تھے کہ راج کندل نے کوئی انوکھا کھیل کھیلا ہے۔ اس کی شخصیت بابا دریس کے لیے معمہ بنی تھی۔ عرشیا کی حالت اب بہت بہتر ہو گئی تھی، اور بابا دریس اسے اپنی نگرانی میں 5 وقت کی نماز پڑھاتے تھے۔ عرشیا مکمل طور پر اپنی بیٹی کو شناخت کر چکی تھی۔ اس کے حسرت بھرے الفاظ بابا دریس کو بھی اب دیدہ کر دیتے۔ وہ کہتی، میں کیسی ماں ہوں، میں اسے کوئی نام بھی نہیں دے سکی، کتنی بد نصیب ہوں، کاش میں اسے اس کے نام سے پکار سکتی۔ بابا صاحب مجھے اس کے لیے کوئی پیارا سا نام بتائیں۔ جب وہ تمہارے پاس پہنچے گی نا عرشیا بیٹی، تو ہم اس کا کوئی پیارا سا نام رکھ لیں گے۔ وہ میرے پاس آ تو جائے گی نا انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کتنی بڑی ہوئی ہے وہ، اس نے تو ایک دن بھی میری آغوش میں نہیں گزارا۔ اب اتنی بڑی بچی کو اگر میں اپنی گود میں لوں گی بابا صاحب تو کیسے لگے گا؟ اولاد ہوتی ہے، تم اگر اسے جوانی میں بھی اپنی آغوش میں لوگی تو تمہیں ایسے ہی لگے گا جیسے ایک دن کی بچی ہے۔ عرشیا آنکھوں بڑی آنسو کے ساتھ گردن جھکا لیتی۔ بابا دریس نے شانواس سے کہا، شانواس، میں ایک عمل شروع کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عمل اس وقت تک کے لیے ہے جب تک راج کندل یہاں ہمارے پاس نہ آ جائے۔ اور پھر بابا دریس نے ایک چیلا شروع کیا۔ ادھر منکاری پہلے بار کافی دنوں کے لیے راج کندل کے پاس سے غائب ہوا تھا۔ راج کندل نے اسے آوازیں بھی دی، لیکن منکاری نہ آیا۔ البتہ اس دن اچانک ہی راج کندل کو اپنے جسم میں بھاری پن کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً ہی آواز دی، گرو مہاراج۔ ہاں میں ہوں۔ گرو مہاراج اب کہاں چلے گئے تھے؟ آخری انتظامات کرنے۔ وہ کیا؟ راج کندل تو بالکل ہی نکما رہ گیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے جب گیدڑ کے دن پورے ہوتے ہیں تو وہ شہر کی طرف دوڑ لگا دیتا ہے۔ تیرے بھی دن پورے ہو چکے ہیں۔ بھلا کالے جادو کا کوئی ماہر اس طرح تو کسی کے پریم جال میں نہیں پھنستا۔ یہ پریم جال نہیں مہاراج، بس وہ سوئی ہوئی آرزو ہے جو ہر انسان کے من میں ہوتی ہیں۔ پر سنسار کا جادو نہ جانے کس سے کیا کیا چھین لیتا ہے۔ دیکھ، میں ان دنوں بڑی بھاگ دوڑ کرتا رہا ہوں، بہت کچھ کیا میں نے، پر کوئی کام کی بات نظر نہیں آئی۔ اب صرف ایک ہی کام کی بات رہ جاتی ہے۔ وہ کیا مہاراج؟ بچی کو اس کے ماتا پتا اس بڈھے کے سامنے ختم کر کے ان کے شریر میں ایسا غم اتار دیا جائے جو ان کی جان ہی لے لے۔ کیا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا؟ نہیں، بالکل نہیں مہاراج، میں اس سلسلے میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گا، راج کندل نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ منکاری کی ہنسی آواز سنائی دی، تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا پاپی، اب صرف وہ ہوگا جو میں چاہوں گا۔ مہاراج، میں آپ کے سامنے سر نہیں اٹھانا چاہتا، پر مجھے مجبور نہ کریں۔ پاگل ہے تو پاگل۔ سن، تو پوچھتا تھا نا مجھ سے کہ میری گرو دشنا کیا ہوگی۔ میں نے گرو دشنا لے لی ہے تجھ سے۔ مہاراج، میں آپ کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، بس اس بچی کو معاف کر دیں۔ اب تیری معافی تلافی کرنے سے کچھ نہ ہوگا۔ بول، کیا کہتا ہے گرو دشنا کے بارے میں؟ میں کیا کہوں؟ تیرا یہ شریر میں نے لیا تجھ سے، یہی مجھے چاہیے تھا، اور یہی میری گرو دشنا ہے۔ کیا؟ ہاں، شروع سے یہی بات میرے دل میں تھی، اور میں نے جو کچھ کیا آج تک اسی مقصد کے لیے کیا۔ اب کیا کہہ رہی ہیں مہاراج؟ راج کندل نے حیرت سے کہا۔ منکاری حلق پھاڑ کر ہنسا۔ ہارے، جو کچھ کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ناانصافی ہوئی؟ پاپیوں نے مجھ سے میرا جیون چھینا، میری ساری منوکامنائیں ادھوری رہ گئی۔ آتما عمل تو کر سکتی ہے، پر اس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے۔ اسے ہاتھ پاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں جو کچھ کرتا رہا ہوں وہ عمل کے ذریعے کرتا رہا ہوں، لیکن جب تو مجھے ملا راج کندل تو میں نے سوچا کہ تیرا شریر میرا ہونا چاہیے۔ میں اب تیرے شریر پر قبضہ کر چکا ہوں، یہ شریر میرا ہے، میں جب چاہوں گا تجھے ختم کر دوں گا۔ مہاراج، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ منکاری پھر ہنسا۔ بہت چلاک ہے تو، بھوانی کا داس بنوایا میں نے تجھے۔
میں بتاؤں تجھے، میں بھوانی کا داس نہیں، میرا اپنا کال کنٹ ہے، کیا سمجھا، میرا اپنا کال کنٹ ہے۔ راج کندل کا کلیجہ خون ہو رہا تھا، اس کے اعصاب ابھی تک اپنے ہی تھے، لیکن منکاری جو کچھ کہہ رہا تھا وہ کر کے دکھا سکتا تھا۔ اس بات کا اندازہ راج کندل کو ہو گیا، وہ بڑا دکھی ہوا، منکاری نے کہا، اور چونکہ اس ادریس نے منکاری سے مقابلہ کر کے اسے ہلکا کیا، اس لیے اب منکاری اسے بتائے گا کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ تیرا شریر میرے پاس ہے، جب تک میں چاہوں گا اس شریر میں رہے گا، اس کے بعد میں تجھے نکال باہر کروں گا۔ یہی میری گرو دشنا ہے، اب اس بارے میں بات مت کرنا۔ راج کندل گہری سانس لے کر خاموش ہوا، کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ منکاری نے کہا، آج ذرا چلیں، دیکھیں اس سسرے کو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ چلے گا وہاں میرے ساتھ؟ نہیں مہاراج، آپ نے مجھ سے گرو دشنا لے لی، کم از کم اپنے چیلے کو جیتا تو رہنے دے، راج کندل نے کہا۔ منکاری ہنسنے لگا، پھر بولا، ٹھیک ہے۔ راج کندل کی حالت کافی خراب ہوئی، ماضی کی ایک ایک بات اسے یاد آ رہی تھی۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، منکاری نے اس کا بدن ہی اس سے چھین لیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے سارے وجود پر مسلط ہوا تھا۔ اس نے وہ کچھ کر ڈالا جس کا راج کندل کو کبھی شبہ تک نہ ہو سکا۔ وہ پوری طرح منکاری کے جال میں پھنس چکا تھا۔ مہا شکتیمان بننے چلے تھے راج کندل، اب اپنا سب کچھ کھو بیٹھے، بس اب انت ہی سمجھو۔ میں اپنی اصل صورت تو لے سکتا ہوں مہاراج؟ کیوں؟ منکاری نے سوال کیا۔ بس اپنا منحوس چہرہ دیکھے برسوں بیت گئے۔ اب کوئی چیز تیری کہاں ہے راج کندل؟ میرے گرو تو میرے ہیں، آپ نے گرو دشنا میں میرا شریر لیا، میں نے کچھ کہا؟ میں نے غور کیا تو مجھے خیال ہوا کہ یہ کوئی بری بات نہیں، میرے شریر پر مجھ سے بڑے شکتیمان کا قبضہ ہے، میرے گرو کا قبضہ ہے۔ گرو جی، اگر میں آپ کو اپنے آپ کا سب سے وفادار چیلا ثابت کر دوں تو آپ کا پریم تو حاصل کر سکتا ہوں۔ مجھے احساس ہے کہ میں سنسار کا ناکام ترین انسان ہوں۔ راج کندل نے بہترین وار کیا تھا، اس کے الفاظ سے منکاری متاثر ہوا۔ اس نے کہا، جو کچھ کروں اس پر ایک لفظ بھی نہیں کہنا ہے تجھے۔ گرو کی یہ بات میرا مان سمان ہوگی۔ ٹھیک ہے، شکل یہی رہنے دے، ہمیں آخری کھیل کھیلنا ہے۔ تو سوچ، ادریس ہوگا، عرشیہ ہوگی، چودھری ہوگا، اور سب کی آنکھوں کے سامنے اس کے ارمانوں کی چتا جلے گی، بچی ان کی آنکھوں کے سامنے تڑپ کر مرے گی، پھر چاہے وہ منکاری کے پیچھے پھرے، اس کا کھیل تو ختم ہو گیا ہوگا۔ اس سے بڑا انتقام ہم ان سے اور کیا لیں گے؟ اس کے بعد منکاری ایسے ایسے کھیل کھیلے گا کہ سنسار والے بھی یاد رکھیں گے۔ بڑی تپسیا کی ہے میں نے، بڑے گیان حاصل کیے، اور جب ان کے استعمال کا سمے آیا تو مجھ سے میرا شریر ہی چھین گیا۔ ارے واہ، سب ملیا میٹ ہوا۔ نہ جانے کہاں کہاں مارا پھرا ہے منکاری، نہ جانے کیا کیا کچھ کیا ہے اس نے، اور اب میری منو کامنا پوری ہوئی۔ راج کندل، تم کان دبا کر اپنے شریر میں پڑے رہنا، جس دن گردن اٹھائی سمجھ لے جیتے جی ماٹی میں دبا دوں گا۔ میں نے تجھے بتایا کہ میرا کال کنٹ الگ ہے، اور میں اس اکال کنٹ کا پردھان ہوں۔ نہ مجھے مہا سابلی کا مان چاہیے، نہ کسی اور کا۔ میں تو اپنا کال کنٹ الگ بناؤں گا، اور تو دیکھ لینا اتنے چیلے ہوں گے میرے کہ سنسار میں کسی کنٹ کے اتنے چیلے نہیں ہوں گے۔ پر حیرت کی بات یہ ہے مہاراج کہ اب بھوانی کے پجاری بھی نہیں۔ جواب میں راج کندل کے حلق سے منکاری کا کہکھا نکلا، میں کیا ہوں یہ تجھے بتاؤں گا بعد میں، پہلے ذرا ہم ان سسروں کو دیکھ لیں۔ راج کندل کے دن سے آنسو نکل رہے تھے، بہت بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ جب وہ سوچتا کہ گرو کیا مانگ سکتا ہے، اچھا گرو ہے، گرو کی باتیں بتاتا ہے، جو مانگے گا میں دے دوں گا۔ مگر منکاری تو بڑا سیانہ نکلا، اس نے راج کندل سے اس کا سنسار ہی مانگ لیا۔ پہلے ہی کیا کچھ نہ کھویا تھا، اب تو سب کچھ ہی کھو گیا تھا۔ سوچتا تو دل سے آنسو نکلتے، لیکن یہ خوف بھی رہتا کہ منکاری اس کے اپنے وجود میں ہے، کہیں اس کے دماغ کی باتیں سمجھ نہ لے۔ اب سب کچھ کھو چکا تھا، ایک جیون بھی کھو جائے تو کون سا بڑا گھاٹا ہو جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے دل میں سوچا اور غور کر رہا تھا کہ منکاری اس کے دل کی باتیں سمجھ پا رہا ہے، لیکن منکاری اس کے انداز میں کوئی ایسی بات نہ تھی جو اس طرف توجہ دلا دے۔ بہرحال ساری باتیں اپنی جگہ تھی۔ منکاری اسے لے کر چل پڑا، اس کا رخ لکڑ موڑ حویلی کی طرف تھا، یہاں تک کہ وہ حویلی پہنچا۔ حویلی میں داخل ہونے کے بعد ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر اس نے بابا ادریس کو آسن جمائے دیکھا تو کہکا مار کر ہنس پڑا، لو یہ بابا تپسیا کر رہا ہے، ارے دیکھو اس کے پاس تو عرشیہ اور شاہنواز بھی موجود ہے، آؤ اچھا ہوا تینوں ایک ساتھ ہی مل گئے۔ منکاری اپنے مقبوضہ جسم کے ساتھ آگے بڑھا، ان تینوں نے اسے دیکھا، وہ ایک دم محتاط ہوئے۔ بابا ادریس نے سینے پہ پھونک ماری، پاس بیٹھی عرشیہ شاہنواز پہ دم کیا اور راج کندل کو دیکھنے لگے۔ منکاری راج کندل کے جسم میں آہستہ آہستہ آگے چلتا ہوا ان کے قریب پہنچا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، تب اس نے کہا، نہ میاں جی نہ، کوئی وار نہیں کرو گے، ڈرو گے نہیں ہم سے، بالکل نہیں ڈرو گے، تم سے سودا کرنے آئے ہیں۔ بابا ادریس غور سے راج کندل کو دیکھ رہے تھے، پھر انہوں نے کہا، راج کندل تم اکیلے نہیں، اس وقت تمہارے ساتھ تمہارا مددگار کوئی اور بھی ہے۔ ارے واہ میاں جی، تم تو ہمیں حیران کر دیتے ہو، تمہیں کیسے پتا چلا کہ راج کندل اکیلا نہیں؟
مجھے جیسے بھی پتہ چلا اسے چھوڑو، مگر تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ ہاں ضرور بتائیں گے، تم نے ہمیں حیران کیا۔ منکاری ہے ہمارا نام، راج کندل سے پریم ہوا، اس کے شریر کے ساجھیدار بنے، ہم دونوں مل کر کام کرتے ہیں۔ راج کندل کو تم نے بہت دن سے پریشان رکھا، مجبوراً اس نے ہمیں گرو بنایا، ہم نے اس کے لیے اچھے راستے تلاش کیے۔ یہ ہے ہماری کہانی۔ مجھے اندازہ تھا تم بھی کالا علم رکھتے ہو۔ ارے ہم کیا کرتے ہیں ادریس مہاراج، اسے جانے دو۔ سودا کرنے آئے ہیں تم سے، وہ بچی جو ان دونوں کی اولاد ہے ہمارے قبضے میں ہے۔ تم نے دیکھ لیا کہ ہم اسے آسانی سے اپنے قابو میں رکھے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ ادریس مہاراج یہ بتاؤ تم اس کے بدلے میں ہمیں کیا دو گے اگر ہم لڑکی تمہارے حوالے کریں؟ بابا ادریس نے غور سے دیکھا اور بولے، کیا لوگے اس کے بدلے میں؟ تم وچن دے دو کہ جو مانگے گے دے دو گے۔ ناپاک جوگی، میں تجھے وچن دوں گا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ لڑکی کو تو زیادہ عرصے اپنے قبضے میں رکھ سکتا ہے؟ میں تجھے جلا دوں گا۔ جواب میں منکاری کے حلق سے بھیانک قہقہا نکلا اور بولا، 100 بات مانی نہیں تم نے، اور اچھا ہی کیا، وچن دے دیتے تو جانتے ہو ہم کیا کہتے؟ ہم یہ کہتے کہ ہمارے درم میں آؤ، بچی ہم تمہیں دیتے اور اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، بس ہم تم سے تمہارا دھرم چھین لیتے اور تمہیں اپنا چیلا بنا کر تم سے سارے کام لیتے۔ دفع ہو جا تو یہاں سے، ورنہ میں ابھی تجھے مزہ چکھا دوں گا۔ نانا گھر آئے مہمان ہیں تمہارے، مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے۔ اب ہم جو کریں گے اس کے لیے ہم تمہیں بتائیں گے۔ یہاں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے کالی کھاڑی۔ کالی کھاڑی 2 پہاڑیوں کے بیچ ہے۔ ہم کالی کھاڑی میں تم تینوں کا سواگت کریں گے، وہاں تم ہمیں جلا کر بھسم کرنا، یا پھر ہم تمہیں ایک ایسا کھیل دکھائیں گے جسے تم جیون بھر یاد رکھو گے۔ بچی کہاں ہے؟ ہمارے پاس ہے، ابھی تک تو بڑی حفاظت کر رہے ہیں اس کی، اور اب بھی کریں گے، اس سمے تک جب تک تم ہار نہیں مانو گے، یا پھر ہم ہار نہیں مانیں گے۔ راج کندل نے حسرت بھری نگاہوں سے پلٹ کر ان تینوں کو دیکھا، پھر اچانک ہی اس نے اپنے لباس میں ہاتھ ڈالا اور وہ بوتل نکال کر بابا ادریس کی طرف اچھال دی جس میں عالیجہ قید تھا۔ یہ کام اس نے انتہائی خطرہ مول کر لیا، بہرحال اپنا کام کر دکھایا تھا، یہ سوچ کر کہ بعد میں جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ کم از کم عالیجہ کو بابا ادریس کے قبضے میں پہنچ جانا چاہیے، تاکہ وہ جس طرح پہلے سے کام لیتے رہے ہیں اس طرح اب بھی کوئی ایسا عمل کریں جس سے بچی کی زندگی بچ سکے۔ راج کندل کے دل میں محبت نے بسیرا کیا، اور محبت کی کہانیاں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ منکاری وہاں سے واپس پلٹ آیا۔ راج کندل جانتا تھا کہ منکاری کے دل میں کیا ہے، البتہ اس بات پر اسے ذرا سی حیرانی تھی کہ منکاری نے کالی کھاڑی جیسی جگہ کا انتخاب کیوں کیا۔ کالی کھاڑی ایک انتہائی خوفناک علاقہ تھا، جس سے دور ایک پہاڑی علاقہ جس کے اطراف عموماً سنسان پڑے رہا کرتے۔ بہرحال منکاری ایک آوارہ روح تھا، اس کے لیے کون سا مشکل کام تھا؟ یہ راج کندل کی خوش قسمتی تھی یا پھر کسی اور کی کہ منکاری کے دماغ سے عالیجہ کا خیال نکل گیا۔ ویسے بھی اب جتنے بھی مرحلے درپیش ہوئے تھے، منکاری نے کبھی اس بوتل کے بارے میں سوال نہ کیا جو راج کندل کے لباس میں پوشیدہ تھی، سوائے ایک بار جب راج کندل زمین میں گھس کر بھاگا، اس نے بابا ادریس سے جان بچائی۔ اس کے بعد سے ایک بار بھی منکاری نے عالیجہ کے بارے میں سوال نہ کیا۔ راج کندل بہت وقت تک اسی سوچ میں ڈوبا رہا کہ جو عمل اس نے کیا منکاری اس سے واقف ہے یا نہیں، لیکن منکاری کی خاموشی نے اسے مطمئن کیا۔ منکاری غالباً اس سوچ میں گم تھا کہ اب دیکھیں گے کہ اس کے اور بابا ادریس کے درمیان معرکہ آرائی کیسی رہتی ہے۔ راج کندل کو جب اس بات کا اطمینان ہوا کہ منکاری نے بوتل والے کھیل کے بارے میں نہ دیکھا نہ سوچا تو اس کا حوصلہ بڑھا۔ اس نے کہا، منکاری مہاراج، چیلا ہوں آپ کا، من سے آپ کو گرو مانا ہے، اس لیے ہمت بھی بڑھ گئی۔ آپ نے لوگوں کو کالی کھاڑی بلایا، وہاں بلانے کی وجہ بتائیں گے؟ ہارے پاپی، تجھے نہیں بتاؤں گا تو کس کو بتاؤں گا؟ وہاں ہماری سے دشمنی کا انت ہو جائے گا۔ میں تجھے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کی منوکامنا یہ بچی ہے، اور بابا ادریس نے مجھے للکارا۔ میں اپنے اکال کنر سے کھنڈرود کروں گا اور دیکھوں گا کہ بابا ادریس میں کتنی جان ہے۔ جے اکال کھنڈری، تیری ہی جے جے کار ہے۔ منکاری کی آواز بھیانک شکل اختیار کر گئی۔ ادھر ادریس راج کندل کی اس حرکت پر دنگ رہ گیا۔ اس بوتل کو انہوں نے صاف پہچانا جس میں عالیجہ قید تھا۔ عالیجہ کی اپنی کہانی انہوں نے اپنے آپ تک محدود رکھی، کبھی کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ اپنے اس عمل پر ہمیشہ شرمندہ رہے جو عالیجہ کے سلسلے میں انہوں نے کر ڈالا تھا، اور ہمیشہ اس غم کا شکار رہے۔ ان کا بہترین دوست ان کی حماقت کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہوا۔ بہت دکھی تھے وہ اس بات پر۔ تنہائی ملتے ہی بابا ادریس ایک سنسان جگہ پہنچے۔ انہوں نے بوتل نکال کر سامنے رکھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ عالیجہ کے چہرے پر مسرت کے آثار ہیں۔ انہوں نے کہا، عالیجہ، یہ تم ہی ہو یا راج کندل کی کوئی اور شرارت ہے؟ نہیں بابا صاحب، یہ میں ہی ہوں، اور آپ مجھے میری اصل شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ میں اتنا ہی بے بس ہو چکا ہوں کہ اب اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا۔
آؤ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس منحوس جوگی نے تمہارا ہی روپ دھارا تھا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے جو میں آپ کو اطمینان سے سناؤں گا۔ مجھے اس بوتل سے آزادی دلائیے۔ کیا میں اس کو توڑ دوں؟ نہیں، آپ اگر اسے زور سے زمین پر ماریں دھماکہ ہوگا تو میں فنا ہو جاؤں گا۔ آپ اسے توڑیں گی تو میں شدید زخمی ہو جاؤں گا۔ بظاہر اس بوتل سے نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے ایک ذریعے کے۔ مجھے بتاؤ علیجا، باقی تو تمام باتیں بعد میں ہوں گی، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ حضور انور، میں آگ کی تحلیق ہوں، آتش زدہ ہوں۔ اس بوتل کو دہتی ہوئی آگ میں ڈالیں، شیشہ پگھل جائے گا اور میں آزاد ہو جاؤں گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں۔ بابا ادریس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ انہوں نے کہا، علیجا اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچا، نہیں میں اس کا ذمہ دار ہوں، آپ براہ مہربانی میری آزادی کے لیے صرف یہی عمل کریں، خدا تمہیں محفوظ رکھے۔ شانواز بابا ادریس کے کسی بھی عمل کے بارے میں وضاحتیں طلب نہیں کرتا، کیونکہ جانتا تھا کہ بابا ادریس جو کچھ کریں گے بہتری کے لیے ہی کریں گے۔ ایک دور دراز اور سنسان گوشے میں شدت کی آگ دہکا دی گئی۔ پتھروں کے کوئلے سلگے تو دور دور تک تپش پھیل گئی، اور جب یہ آگ اپنی آخری حد تک پہنچی تو بابا ادریس نے اللہ کا نام لے کر وہ بوتل اس آگ میں ڈالی اور آنکھیں بند کی۔ ان کا پورا بدن پسینے میں نہایا ہوا تھا، آگ کی حدت دور تک پھیل رہی تھی۔ وہ آنکھیں کھول کر یہ نہ دیکھ سکے کہ بوتل کس طرح پگھل رہی ہے۔ ہاں، جب انہیں علیجا کی آواز اپنے عقب سے سنائی دی تو مسرت کی ایک لہر ان کے سارے وجود میں دوڑ گئی۔ علیجا نے کہا، بابا صاحب، اللہ کے فضل و کرم سے میں آزاد ہو گیا ہوں۔ بابا ادریس نے کوئی سوال نہ کیا اور وہیں سجدہ ریز ہو گئے۔ بہت دیر تک وہ سجدے میں پڑے آنسو بہاتے رہے، پھر جب وہ بہتر حالت میں ہوئے تو انہوں نے افسوس سے کہا، علیجا ہم تمہارے کسی کام نہ آ سکے، ہمیں اس کا افسوس ہے۔ یہ سب کچھ میری تقدیر کا حصہ تھا۔ بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، آخر تم۔ علیجا نے پوری تفصیل بابا ادریس کو بتائی اور بابا ادریس کافی زیادہ افسوس کرنے لگے۔ کالی کھاڑی ان علاقوں کا سب سے بھیانک علاقہ تھا۔ بدصورت اور بدنما پہاڑیاں جگہ جگہ سر اٹھائے کھڑی تھی۔ انہی میں ایک درے جیسی جگہ تھی جو کالی کھاڑی کہلاتی تھی۔ اوپر ایک بھیانک اور بدنما پہاڑ کی چوٹی تھی۔ یہی منکاری نے ان لوگوں کو بلایا تھا۔ چودھری شانواس نے بابا صاحب سے پوچھا، محترم، کیا عرشیہ کو وہاں لے جانا ضروری ہے؟ ظاہر ہے اس ناپاک شخص نے وہاں کوئی غلط ہی عمل کرنا ہوگا۔ تم نہیں سمجھتے شانواس کی ماں کیا درجہ رکھتی ہے؟ بس اتنا سمجھو کہ عرشیہ کا وہاں جانا ضروری ہے۔ جو حکم۔ شانواس نے گردن جھکائی اور پھر وہ کالی کھاڑی چل بڑے۔ حمید خان ضد کر کے ساتھ ہوا۔ اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا، بات اصل میں یہ ہے چودھری صاحب کہ میں نے زندگی آپ ہی کے ساتھ گزاری ہے۔ خدا نہ خواستہ آپ لوگوں کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو میں جیتا جی مر جاؤں گا۔ میں اپنا انجام بھی آپ کے ساتھ چاہتا ہوں، خدا کے لیے مجھے نہ روکیے ورنہ میں مایوس ہو جاؤں گا۔ اتنی ضد کی تھی حمید خان نے کہ شانواس کو خاموش ہونا پڑا۔ بابا ادریس نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ کالی کھاڑی تک حمید خان نے گاڑی چلائی۔ ایک عجیب سا احساس اس کے دل پر جاگزی تھا۔ ادھر راج کندل نے وہ رات جس کی صبح ان لوگوں کو کالی کھاڑی جانا تھا بڑے قرب کے عالم میں گزاری۔ بچی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آتے۔ وہ سوچتا کہ مہا شکتی حاصل کرنے کے لیے اس کھیل کا آغاز اسی نے کیا اور اب وہ اس بچی کی زندگی بچانے کے لیے مایوسیوں کا شکار تھا۔ دوسری صبح منکاری نے اس کے کہا، تیار ہو جا، تجھے اپنی اصل شکل میں چلنا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گرو مہاراج، بچی تیار ہو جائے گی۔ پھر وہی بات کی تو نے، چل تو خاموشی اختیار کر، خبردار میرے بیچ میں بولا، اپنی اصل شکل میں چل۔ راج کندل اب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بچی نے اسے دیکھا تو دہشت سے ایک طرف سمٹ گئی۔ کون ہو تم؟ یہاں کیوں گھس آئے؟ کون کی بچی؟ چل میرے ساتھ۔ منکاری نے راج کندل کے ہاتھ کو استعمال کرتے ہوئے بچی کے منہ پہ کئی تھپڑ مارے اور وہ سہم کر رونے لگی۔ اس نے اس کے خوبصورت بال پکڑے، اسے گھسیٹ کر باہر لے آیا۔ پھر اس کے بعد کالی کھاڑی کی جانب سفر کا آغاز ہوا۔ منکاری نے راج کندل کو آواز دی، آگے ہیں سسرے، اپنی موت کو ساتھ لے کر آ، میں تجھے دکھاتا ہوں کہ منکاری کیا چیز ہے۔ راج کندل تو خیر کیا کرتا، منکاری نے خود ہی راج کندل کے ہاتھوں سے بچی کے نازک ہاتھ پشت پر باندھے۔ وہ اب سکتے کے سے عالم میں تھی، خوف نے اسے تقریباً مفلوج کر دیا۔ وہ منکاری کی ہدایت پر عمل کر رہی تھی، یہاں تک کہ وہ پہاڑی پر پہنچی۔ بچی کو اس عالم میں دیکھ کر عرشیہ پھوٹ کر رو پڑی۔ میری بچی، میری زندگی۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا لیکن بابا ادریس نے اسے روکا۔ عرشیہ بیٹی، ہم نے پہلے سے کہہ دیا تھا، بے اختیار ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس لکیر سے باہر نہ نکلو جو ہم نے تمہارے گرد قائم کی ہے۔ ارے واہ بابا جی، یہ جادو منتروں کے بیچ میں بیٹھ کر بہادری کرنے کو تم اچھا سمجھتے ہو؟ ذرا کھلے میدان میں آؤ۔ میں آ رہا ہوں راج کندل اور منکاری، بابا ادریس نے کہا، اور منکاری پہلی بار حیران ہوا۔ ہم نے تمہیں اپنا نام بتایا تھا؟ ہاں ہاں بتایا ہوگا۔ اچھا اب یہ بتاؤ ارادہ کیا ہے؟ ارادہ تو تم اپنا بتاؤ، منکاری کیا چاہتے ہو؟ دیکھو یہ راج کندل جو ہے نا، اس کا شریر اب ہمارے قبضے میں ہے۔ ہم اسے تو اپنے راستے سے ہٹا دیں گے، اس کا شریر اب ہمارے پاس رہے گا۔ ہم اپنا اکال کنٹ الگ بنا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سمے تم چار منش ہمارے سامنے ہو۔ سب سے پہلے تم ہمارے
اکال پنتھی بن جاؤ۔ منکاری نے دونوں ہاتھ اوپر کیے، ایک بڑا سا پیالہ اس کے ہاتھ میں آیا، اس نے پیالہ زمین پر رکھتے ہوئے کہا، اس میں سے ایک ایک گھونٹ پانی چاروں پی لو، ہمارے اکال کنٹھ میں آ جاؤ گے اور ہمارے پنتھی ہو جاؤ گے۔ ہاں منکاری لاؤ، کون سا پانی پلا رہے ہو؟ منکاری کی آنکھیں غصے سے سرخ ہوئی، اس نے کہا، کھیل کھیل رہے ہو ہمارے ساتھ؟ یہ کہہ کر منکاری نے عین اسی جگہ تھوکا جہاں وہ پیالہ رکھا تھا۔ ایک طرح کی آواز آئی، پیالہ غائب ہوا، لیکن زمین کے سراغ سے ایک اسلحے کا سر نمودار ہوا۔ اس کی ہفت شاہی زبان جو کہ 2 فٹ لمبی تھی آگے بڑھی، اس نے اس زبان سے بابا ادریس کو چھونا چاہا۔ بابا ادریس نے ہاتھ بڑھا کر وہ زبان پکڑی، اسلحہ اپنی زبان چھڑانے کے لیے زور لگانے لگا، لیکن زبان بابا ادریس کی مٹھی میں تھی۔ منکاری تیزی سے آگے بڑھا، اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا اسلحے کے سر پہ مارا، اسلحہ واپس اسی راستے سے اندر گھسا، لیکن اس کی زبان ٹوٹ کر بابا ادریس کے ہاتھ میں رہ گئی۔ دیکھنے والوں پر غشی طاری تھی، یہ خوفناک منظر ناقابل یقین تھا۔ منکاری نے گردن اٹھائی تھی کہ بابا ادریس نے وہ زبان اس کے منہ پہ پھینکی اور منکاری کے حلق سے چیخ نکلی، تیرا ستیہ ناس! وہ اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے مل رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ شدید تکلیف میں ہو۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ زخم پھوٹے۔ تب اس نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور کوئی سیاہ کمبل جیسی چیز آ کر اس کے وجود سے لپٹی۔ اب یہ راج کندل کا چہرہ نہیں تھا بلکہ ایک خوفناک عفریت کا چہرہ تھا۔ اس نے زوردار چیخ ماری، اس کے لمبے لمبے دانت باہر نکل آئے۔ بچی سہمے ہوئے انداز میں جھکائی دے کر اس کی چھلانگ ناکارہ بنائی اور اپنا ایک ہاتھ بلند کیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک ٹیڑھی سی لکڑی آئی، انہوں نے وہ لڑکی منکاری کے منہ پہ ماری تو منکاری کا ایک بازو اپنی جگہ سے اکھڑ گیا۔ ایک بار پھر اس نے ایک چیخ ماری، اس کے بعد وہ بچی کی جانب لپکا، اس نے بچی کو ہاتھ میں اٹھایا، اس کے فوراً بعد اس نے اپنا سر جھکایا اور زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ دوبارہ اپنی جگہ سے اٹھا تو ایک بار وہ راج کندل کے بدن میں تھا، اس کے دونوں ہاتھ موجود تھے، جبکہ مصنوعی بدن کا ٹوٹا ہوا ہاتھ تھوڑے فاصلے پر پڑا تھا۔ منکاری نے کہا، ٹھیک ہے، پوری تیاری کر کے آیا ہے ادریس، اللہ کھیل ہی ختم کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے بچی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، اس کے بعد اس نے پہاڑی کی بلند چوٹی سے بچی کو نیچے اچھال دیا۔ عرشیہ، حمید خان، چودھری شاہنواز شدت غم سے چیخ پڑے۔ قریب تھا کہ وہ حصار سے باہر نکل جاتے، لیکن ایک اور عجیب منظر نگاہوں کے سامنے آیا۔ بچی جو پہاڑی سے نیچے گر رہی تھی، فضا میں کلا بازیاں کھا رہی تھی، اچانک ایک جگہ ساکت ہوئی، کچھ 20 سیکنڈ تک وہ ساکت رہی، اس کے بعد واپس فضا میں بلند ہونے لگی۔ اللہ اکبر! بابا ادریس کے منہ سے نکلا۔ ان کا چہرہ خوشی اور مسرت سے چمکنے لگا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ عالیجا ہے جس نے بچی کو درمیان سے پکڑ لیا۔ بچی نیم غشی کسی کیفیت کا شکار تھی۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر آئی، اس کے بعد اس حصار سے اندر پہنچی جو بابا ادریس نے قائم کیا تھا۔ عرشیہ جو نیم دیوانوں کے سے انداز میں یہ سارے منظر دیکھ رہی تھی، بچی کی جانب آئی، اس نے بچی کو اپنی آغوش میں لیا۔ بچی نے آنکھیں بند کر کے گردن ڈالی، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ادھر منکاری حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اپنی سمل کو بھی ناکام دیکھ کر اسے تعجب ہوا۔ دفعتاً اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، راج کندل، وہ جو تیرے پاس ایک بوتل تھی وہ کہاں گئی؟ اس میں تو ارے وہ بوتل کہاں گئی؟ یہ کہہ کر وہ خود ہی اپنے لباس کو ٹٹولنے لگا، لیکن ایک اور منظر سامنے آیا، اس کے اپنے منہ سے ایک بھیانک قہقہا آزاد ہوا۔ وہ بوتل میں نے بابا جی کو دے دی منکاری، میں نے سوچا کہ تو اس بچی کی جان لینے پر تل گیا ہے، اب وہ جن ہی سے بچا سکتا ہے جس کا روپ میں نے دھار کیا، سو میں نے وہ بوتل بابا جی کو دی۔ راج کندل، میں نے تجھے بتایا تھا کہ میں جب چاہوں تجھے اپنے اندر سے نکال کر پھینک سکتا ہوں، پھر تو صرف آتما ہوگا اور میں شریر۔ اس کے لیے میں تیاریاں کر کے آیا ہوں۔ میں مہا شکتیمان بننا چاہتا تھا، لیکن اس لالچ کی وجہ سے اپنا سب کچھ کھو بیٹھا۔ پھر نہ جانے کہاں سے میرے دل میں پریم کا پودا اگا، میں نے وہ کیا جو میں نے کبھی پہلے نہ کیا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں اسے بچانے میں کامیاب ہوا۔ جہاں تک میرے شریر کی بات ہے تو منکاری تو نے بھی غلطی کی، یہ دیکھ میں نہ اپنا رہا نہ تیرا، جے مہا سابلی۔ یہ کہہ کر راج کندل نے کھاڑی میں چھلانگ لگائی۔ ایک طویل چیخ فضا میں بلند ہونے لگی۔ کچھ لمحوں کے بعد راج کندل کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کھاڑی کی ایک چٹان پہ پڑا ہوا نظر آنے لگا۔ سب سے پہلے بابا ادریس نے جان کر اسے دیکھا، پھر چودھری شاہنواز، حمید خان، عرشیہ بھی آگے آئے۔ اب کھاڑی میں مکمل اور مسلسل خاموشی طاری تھی۔ بابا ادریس ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ پڑھتے رہے، پھر انہوں نے ان پر پھونک ماری، اس کے بعد بولے، چلو انجام بخیر۔ حمید خان کے منہ سے سب سے پہلے خوشی کی آواز نکلی۔ چودھری شاہنواز نے سب سے پہلے بچی کے ہاتھ کھولے، پھر اسے کندھے سے لگا کر عرشیہ کا ہاتھ پکڑا، رستی ہوئی آواز میں بولا، عرشیہ مبارک ہو، اللہ نے تمہیں تمہاری بچی دے دی۔ اس کے بعد وہ واپس چل پڑے۔ ارواح خبیثہ کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیا چیز ہے؟ بچی بالکل ٹھیک ہے، عرشیہ کو اپنی ماں اور شاہنواز کو اپنا باپ تسلیم کرتی ہے، لیکن عالیجا کی محبت اس سے برقرار ہے، اور یہ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ رات کی تنہائیوں میں جب آسمان پر چاند نکلا ہوتا ہے تو حویلی کے صحن میں بچی بیٹھ کر جس سے باتیں کرتی ہے وہ عالیجا ہے۔ ان لمحات میں ماں باپ میں سے کوئی ان دونوں کے درمیان مداخلت نہیں کرتا۔